नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रत इब्ने अबी उफ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करते हैं कि एक शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होकर अर्ज़ करने लगा कि मैं कुरान पाक सीखने की इस्तिदात नहीं रखता, लिहाजा आप मुझे वो कलिमात सिखाएं जो मेरे लिए इसके कायम मुकाम हो जाएं। पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू कहा कर सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। यानी तीसरा कलमा पढ़ने का कहा, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, जिसका तर्जुमा ये है, अल्लाह पाक है, अल्लाह के लिए तमाम तारीफ़ें हैं और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है। उस शख्स ने दोबारा अर्ज़ किया कि ये कलिमात तो मेरे रब के लिए हैं, तो मेरे लिए क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू कहा कर अल्लाहुम्मरहमनी वग़फ़िरली वहदनी वर रिज़्क़नी व आफ़िनी, जिसका तर्जुमा ये है, ऐ अल्लाह तुम मुझ पर रहम फरमा और मुझे बख्श दे और मुझे हिदायत अता कर, मुझे रिज़्क़ से नवाज और आफ़ियत अता कर। हम आज सूरतुल कलम पर बात करेंगे, जो कि कुरान पाक की 68 नंबर की सूरत है। सूरत अल कलम की तफसील इस तरह से है कि इसका नाम अल कलम इसलिए रखा गया कि इसकी पहली आयत में लफ्ज़ कलम आया है, यानी कलम की कसम अल्लाह ताला ने खाई है और कलम से लिखने की कसम खाई है, इसलिए कलम इस सूरत का नाम तजवीज़ हुआ। अल्लाह ताला ने बज़रिए वही इसका नाम कलम तजवीज़ फरमाया। ये मक्की सूरत है, यानी हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई। इसका 68 नंबर है। तदवीन के अतबार से है और नज़ूल के अतबार से इसका दूसरा नंबर है। सूरत अल कलम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ीम मनसब पर फाइज़ बताया गया है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक सबसे बुलंद हैं। नून लफ्ज़ से इस सूरत की इब्तिदा हुई है। कसम है कलम की और उस चीज़ की जिससे लिखने वाले लिख रहे हैं, यानी कुरान मजीद की, और कुरान मजीद इस बात पर गवाह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के फ़ज़ल से कोई मजनून नहीं हैं। और कुफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की बातें बताने पर मजनू का लक़ब दे दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पढ़ कर सुना रहे हैं, ये कोई मजनू या कम अकल शख्स नहीं कर सकता। ये गवाही देता है कुरान पाक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजनून नहीं हैं अपने रब के फजल से, और यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसा अजर है कि ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। यानी दुनिया में अगर इन लोगों की बातों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल तंग भी हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान ना हों, क्योंकि जो काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं, जो सब्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं, जो तकलीफ़ें उठा रहे हैं, इन सब का कदरदान अल्लाह पाक खुद है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला इतना ज़्यादा अजर अता करेगा जो कभी ना ख़त्म होने वाला होगा। दुनिया में इंसान बहुत से रुतबे हासिल करता है, रुपया, पैसा, जायदाद, और ये कि बाज़ औक़ात इंसान की कदर भी की जाती है, दौलत भी हासिल हो जाती है, लेकिन फिर भी ये सब कुछ वक्ती है। एक ना एक रोज़ ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाएगी।
لیکن آخری زندگی کا فائدہ یہ ہوگا کہ کچھ بھی ختم نہ ہوگا، بلکہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں مزید فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون قرار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ یہ وہ اخلاق ہے جو دوسروں کے رویے کا تابع نہیں ہوتا، اس سے بلند ہو کر انسان رویہ اختیار کرتا ہے۔ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسا لوگ آپ کے ساتھ کریں ویسا ہی آپ ان کے ساتھ سلوک کریں۔ اگر کوئی آپ کو عزت دے تو آپ بھی اس کی عزت کریں، اور یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے قاعدوں، طریقوں اور اصولوں پر قائم رہیں جو آپ نے اپنے لیے بنائے ہیں، اور ان اصولوں کو کبھی بھی ترک نہ کریں، چاہے دوسرے آپ کے ساتھ برا رویہ ہی رکھیں، لیکن چونکہ آپ کا اصول ہے کہ آپ نے ہر کسی کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا ہے، کسی کے ساتھ بدخوئی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ بد تہذیبی سے پیش نہیں آنا، تو یہ اصول آپ کے لیے بہتر ثابت ہوں گے اور آپ اپنے اصولوں کو ترک نہ کریں گے، تو دوسرے بھی آپ کے بارے میں مثبت رویہ رکھیں گے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ طریقے ہیں۔ یہ نہیں کہ اپنے خاندانی رسم و رواج کے لیے یا جو دشمن آپ کے ساتھ کر رہے تھے آپ اس کا بدلہ لیں اور انتقاماً آپ اپنے ہی اصولوں سے روگردانی کر دیجئے۔ ایسا کرنا مناسب نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ کی تو لوگ آپ کو شاعر کہتے تھے، کوئی مجنون کہتا، کوئی گالیاں دیتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ان کے ساتھ برا رویہ اختیار نہ کیا، اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، کبھی بدلہ نہیں لیا، ہر کسی کے ساتھ اچھا اخلاق رکھا، اور اچھا وہی ہے جو اپنی ذات میں اچھا ہے، اپنے اخلاق میں اچھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ تمام انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ ہے اور ایک نمونہ ہے۔ یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی بلکہ روح انسانی پر بسنے والے تمام انسانوں کے لیے ہی ایک نمونہ ہے، اور جو اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ احادیث کا بہت مطالعہ کیا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بہترین قرار دیے گئے ہیں، اگرچہ کہ اس کے بارے میں لوگوں نے جب تفصیل جاننا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن میں ہے، یعنی جو لکھا ہے قرآن پاک میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں تھا، قرآن کا عملی نمونہ تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور ازواج مطہرات میں سے ہیں، تمام قوم کی ماں ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم کو نہیں مارا، کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، جہاد فی سبیل اللہ کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، اور اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو انتقام کا نشانہ نہیں بنایا، اس کے علاوہ الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو توڑا گیا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ دو کاموں میں سے ایک کام کو اگر منتخب کرنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسان تر کام کو پسند فرماتے، اگر کوئی گناہ کا کام ہوتا تو اسے کبھی نہ کرتے۔ میں نے 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کسی بات پر کبھی اف تک نہ کہا، یعنی انسان کے اچھے اخلاق
کو ہی جانا گیا ہے اور اس کی گواہی اس کے گھر والے ہی دے سکتے ہیں، یا کسی انسان کی بیوی یا اس کا خادم یا اس کے دیگر رہائشی افراد ہی اس کی گواہی دے سکتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی ان کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، وہی ان کو بھی جانتا ہے جو سیدھے راستے پر ہیں، لہٰذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ۔ بد اخلاق لوگ بد اخلاقی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الزام لگایا جا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ ان مخالفتوں سے دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے اور اپنے کام کرتا رہنا چاہیے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ کیسا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں، اور جب انسان کوئی اخلاق کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھتے ہیں۔ کوئی انسان اگر بد اخلاقی سے پیش آتا ہے تو اس کی بھی خبر رکھتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دی تو یہ کہا گیا کہ یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ عن قریب ہم ان کی ناک کو ذلیل کریں گے۔ ہم نے اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، قسم کھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں گے، اور یہ کہ ایک شخص نے کہا کہ تم اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، تو وہ انسان جو کہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار تھے وہ پکار اٹھے کہ پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہ گار تھے۔ پھر اس میں سے ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، کہنے لگے افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے۔ چنانچہ سورۃ القلم میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیے، اور جو بد اخلاقی سے پیش آ رہے ہیں عن قریب اللہ تعالیٰ ان کے ناک کو رسوا و ذلیل کر دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔